कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। नाज़रीन आदाब, भाग चलूँ यादों के ज़िंदा से अक्सर सोचा, लेकिन जब भी क़स्द किया तो देखा ऊंची है दीवार बहुत। माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मुईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का खूबसूरत सरमाया हैं। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब। मलिक ज़ादा साहब, आपका हम अपने स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं। मलिक ज़ादा साहब, गुज़श्ता दिनों में आपकी ख़ुद नविश्त रक़्स शरर पढ़ रहा था। कई किस्तों में मैंने वो पूरी किताब पढ़ी, तो आपकी किताब ने मेरी मुश्किल यूँ भी आसान कर दी कि मैंने देखा कि एक 9-10 साल का एक बच्चा गोरखपुर की सरज़मीन पर, सड़कों पर वो बस्ता अपने कंधे पर डालकर आगे बढ़ता हुआ और धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज और गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और वहाँ से होते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी, और फिर पूरी दुनिया के मुशायरे में पूरी दुनिया के मुशायरे उसने कंडक्ट किए, अपना कलाम सुनाया और दुनिया ने उसे एक कामयाब नाज़िम, एक मुनफरिद अदीब की हैसियत से पहचाना। आप हैं प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब। मलिक ज़ादा साहब, आपको मैंने माजी के कुछ इशारे मैंने फ़राहम कर दिए, कैसा महसूस लग रहा? माजी के सिलसिले में आपने एक शेर पढ़ा, लेकिन एक दूसरा शेर भी है जी, इनायत, कि याद माजी अजाब है यारम, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। ये भी कहा गया है, लेकिन माजी बहरहाल मुस्तक़बिल को तामीर करता है और आदमी माजी से निकल करके हाल में आता है, वो मुस्तक़बिल की जानिब अपना सफ़र करता है। तो आपने जैसे गोरखपुर का मिसाल के तौर पर तज़किरा किया जी, ज़ाहिर है कि गोरखपुर में कोई ख़ास कशिश ज़रूर है, इसलिए कि रियाज़ खैराबादी ने अपने दौर में ये कहा था कि वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें गुजरी है, बहुत हसरत से लब पर ज़िक्र गोरखपुर आता है। क्या या एक दूसरा शेर उन्होंने कहा था कि हम अपने खूने तमन्ना से सींच आए हैं, हम अपने खूने तमन्ना से सींच आए हैं, हंसी लगाएं मगा कर हिलाए गोरखपुर। क्या बात है। तो वो माजी जो मेरा बचपन था वो भी गोरखपुर में गुजरा, और वो अय्याम कि जिसमें खूने तमन्ना से सींचना था वो भी गोरखपुर में गुजरा। और मेरी तालीम जहाँ तक कॉलेज और स्कूल का ताल्लुक़ है तकरीबन मुकम्मल तौर पर, यूँ तो बाद में मैंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से, मैंने सबसे पहला एमए जो था वो तारीख़ में किया था। जी जी, वो गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज था जो आगरा यूनिवर्सिटी से मुल्हिक़ था, तो वहाँ से किया था। उसके बाद मैंने फिर अंग्रेज़ी अदबियात में आगरा यूनिवर्सिटी से किया, और कुछ दिनों के बाद उर्दू अदबियात में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। तो कई शहरों से मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं। और ज़ाहिर है आपका बराह रास्त ऐसे उदबा से ताल्लुक़ रहा है और आपने एक पूरा ज़माना देखा है। तो एक तो वो पहलू था आज़ादी से पहले का, और आज़ादी के बाद उर्दू की सूरत हाल जो हुई, तो आप इस सिलसिले में ज़रा। ये तो आपको मालूम है और सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले
تصور یہ تھا کہ ہندوستان کی زبان ہندوستانی ہوگی، جی، جو وہ اردو اور ہندی گاندھی جی دونوں نے رسم خط میں لکھی بالکل جائے اس کا گی۔ نظریہ پیش کیا تھا۔ لیکن اب یہ بات بھی دہرانے کے لیے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک ووٹ سے ہندی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس جی فیصلے کو اردو والوں نے قبول بھی کر لیا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہندی ہمارے ملک کی زبان ہے، اس کو بھی ہم نے قبول کر لیا، لیکن اردو ہمارے ملک کی بھی زبان ہے اور ہماری مادری زبان بھی ہے، بالکل تو اس کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ شاید آزادی کے بعد اتنے نہیں مل سکے کہ جس سے اردو والوں کے جذب و شوق کو آسودگی ہوتی۔ بالکل قومی زبانوں میں تو تسلیم کیا گیا ہے اردو کو، جی کہ ہندوستان کی جو قومی زبانیں ہیں اس میں اردو بھی ہیں، مختلف زبانوں کے علاقے متعین ہوئے ہیں، لیکن اردو کا کوئی علاقہ متعین نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے تقریباً 20-22 لاکھ دستخط انجمن ترقی اردو نے کروا کر صدر جمہوریہ کی خدمت میں اس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے پیش کیا تھا۔ اس طرح سے دیگر زبانوں کو ان کے علاقے متعین کیے گئے ہیں، جی جی اس لیے اردو کو اتر پردیش اور دہلی کو اردو کا علاقہ بنایا جائے۔ جی وہ ایک محضر تھا جس میں تقریباً 22-25 لاکھ لوگوں کے دستخط تھے، وہ ایک تاریخی محضر تھا بالکل جس کو ذاکر صاحب نے پیش کیا تھا صدر جمہوریہ کے پاس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا اور دلی اور اتر پردیش کی زبان اردو کے حوالے سے کوئی پیش رفت اس مسئلے کے اوپر نہیں ہوئی۔ جی جی اس کے بعد بھی صورتحال مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے الیکشن کے قبل یہ اعلان کرتی رہیں کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو اردو کو اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان بنائیں گے، جی جی مگر یہ مسئلہ بھی تعطل میں پڑتا رہا، یہاں تک کہ بہار کی دوسری سرکاری زبان اردو قرار دیا جگن ناتھ گیا۔ مشرا جی کے جی زمانے میں اردو بنا دی گئی۔ بالکل پھر اردو رابطہ کمیٹی کی تحریک تو نہیں ابھی شروع کی گئی تھی، لیکن جگن ناتھ مشرا کو ہم لوگوں نے لکھنؤ ایک کانفرنس میں بلایا اور ان کو میر اردو کا خطاب دیا گیا۔ اس میں ہم لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اتر پردیش کے اندر بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، اس لیے کہ اس کا وعدہ کانگریس نے اپنے منشور میں بھی کیا تھا۔ جی دلی میں تو بڑا ایک جلسہ جی ہوا، جی مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تقریباً 5 قسطوں میں ایک ہفتہ اور 10 دن کا دورہ کیا اور ایک دن میں 3 تقریریں ہم لوگوں نے کی، 3 شہروں میں۔ بائی روڈ ہم لوگ چل رہے تھے کار سے، اور ایک تقریر جیسے یہاں ہوئی اور ایک کچھ قریب کے شہر میں، پھر شام وہاں گزاری، جی جی تو اس سے ایک بیداری پیدا ہوئی، اچھی خاصی بیداری عوام میں پیدا ہوئی، لیکن سب کے سب چلے گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، اور ہم لوگوں نے انکار بھی کیا، کچھ عہدے ہم لوگوں کو دیے گئے، لیکن ابتدا میں ہم لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ بہرحال پھر بنا دیا گیا، قانون بنا کر کے اس کو بنا دیا گیا، اسمبلی میں بل پاس کر کے۔ اب جب پاس کر کے بنا دیا گیا تو چاہیے یہ تھا تحریک چلانے کے لیے کہ ہم لوگوں کو عہدہ پھر بھی نہیں قبول کرنا چاہیے جی تھا، جی اس لیے کہ تلوار سے بچا تو رگے گل سے کٹ گیا۔ بالکل لیکن ہم نے عہدے قبول کر لیے، اکیڈمی کا میں صدر بنایا گیا اور فخر الدین علی احمد کا چیئرمین میموریل بنایا کمیٹی کے گیا، چیئرمین بھی رہے۔ رام لال نے بھی عہدے قبول کر بالکل، لیے بالکل۔ کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تحریک کمزور ہو گئی، صحیح۔ تحریک کمزور ہو گئی۔ ایک بڑا جلسہ اس کا ہم لوگوں نے کیا تھا دلی کے اندر، جی جی مولانا آزاد کی قبر جہاں ہے وہاں پر جی وہاں پر کیا تھا، جس میں مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے، وہ اچھی خاصی تعداد میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور تو ملک زادہ صاحب، وہ تحریک جب آپ نے شروع کی اور ملک کے مختلف حصوں میں آپ نے دورہ بھی کیا، لوگوں کو جوڑا، اور ظاہر اردو رابطہ کمیٹی نام ہی ہے، اور اس نے واقعی اس زمانے میں ایک سرگرمی تو پیدا کی اور بہت سے لوگوں کو بیدار بھی کیا، متاثر بھی کیا۔ تو آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عرصہ گزر چکا ہے اور وہ تحریک کہیں نہ کہیں خاموش بھی ہو چکی ہے، تو اس کے جو مقاصد تھے، نتائج کیا ہیں آج؟ دیکھیے، اس کے مقاصد بنیادی طور پر تو یہی تھے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ، وہ تو دے دی گئی، وہ تو دے دی گئی، بالکل، لیکن اس کے بعد اس پر مقدمہ ہو گیا، جی جی پھر وہ سلسلہ تعطل میں پڑتا رہا، پھر یہ ایک زبانی گفتگو ہو کر کے رہ گئی ایک طرح سے۔ تو چنانچہ اس کے بعد تحریک جو تھی وہ دن بدن مزمحل ہوتی گئی، اور
وہ کہا گیا ہے نا کہ تلوار سے بچا تو لگے گل سے کٹ گیا. بالکل. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں نے عہدے قبول نہ کیے ہوتے تو شاید تحریک اور بھی زیادہ زوردار ہو گئی ہوتی. لیکن یہ کہ عہدے قبول کرنے کے بعد رفتہ رفتہ رام لال کا انتقال ہو گیا. جی جی. ایک صاحب نے پہلے وضع قبول کر لیا, پھر لوگوں نے جواز نکال لیا کہ صاحب ہمارا تو مطالبہ صرف یہ تھا کہ دوسری سرکاری زبان بنا دی جائے. وہ زبان بنا دی گئی قانون بنا کر کے, لیکن عملی اطلاق ہوا کہ نہیں ہوا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دن بدن تحریک جو تھی وہ مزمحل ہوتی گئی. آپ نے آزادی کی تحریک میں براہ راست حصہ لیا اور پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ اسٹیج بھی آپ نے شیئر کیا ہے, میں نے آپ کی کتاب میں پڑھی ہے. تو گاندھی جی تھے اور ملک کے دوسرے مولانا آزاد تھے, دوسرے بڑے قداور جو لیڈر تھے وہ زمانے کے موجود تھے اور تحریک چل رہی تھی. آپ نے براہ راست حصہ لیا اور آزادی کا جو خواب دیکھا تھا آپ لوگوں نے, بہت میں نے محسوس کیا آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے کہ بڑا جوش آپ لوگوں کے اندر تھا. ملک کے مختلف حصوں میں, خاص طور پر گورکھپور کے اطراف میں آپ جلسے منعقد کرتے تھے اور بہت سے واقعات جو میں نے پڑھے. تو جو خواب دیکھا تھا آپ نے اس ہندوستان کا, آج اس کی تعبیر کیا نظر آپ نے آگے اس کے بھی پڑھا ہوگا جی کہ آزادی کے سلسلے میں نے حصہ لیا. بالکل. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے آزادی کے بعد کہ جس سے طبیعت میں تھوڑی سی کبیدگی پیدا ہوئی. جی. مثلا دارالعلوم دیوبند کی تلاشی. جی جی. مسلمان مجاہدین آزادی کی اکثریت جو تھی علماء کرام کی تھی, اور مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر علماء کرام وہاں کے سب جنگ آزادی کے مجاہدین میں شامل تھے. اس کے پہلے مولانا محمود الحسن صاحب مالٹا میں اسیر مالٹا ہو رہے. تو ایک ایسے ادارے کی کہ جس سے ان لوگوں کا تعلق رہا ہو, اور جب اس ادارے کی تلاشی آزادی کے بعد لی گئی یا بعد کے دنوں میں نتوا میں بھی کچھ ہنگامے ہوئے, جی جی, تو اس کی وجہ سے طبیعت میں ایک طرح کی کبیدگی پیدا ہوئی کہ شاید اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی ہے جو آزادی کے پہلے تھی, اور جو پنڈت نہرو چاہتے تھے, گاندھی جی چاہتے تھے, مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقائے کار چاہتے تھے, وہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی. تو یہ صورت تھی کہ جس کی بنا پر کچھ میں نے سیاست سے علیحدگی کی ایک طرح سے اختیار کر. بالکل. اسی زمانے میں ملک زادہ صاحب ایک بڑی تحریک, اردو کی بہت بڑی تحریک, ترقی پسند ادبی تحریک جسے ہم کہتے ہیں, 1936 میں اس کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی اور اس کے بعد پھر ملک کے مختلف حصوں میں اس کی کانفرنسیں ہوتی رہیں. آپ نے بھیمڑی کانفرنس میں شرکت کی, پھر مئو کی کانفرنس میں شرکت کی. تو اتنی بڑی تحریک اردو میں, اس سے پہلے سر سید کی تحریک تھی اور آج اس کے بعد بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں, لیکن جتنے منظم انداز میں وہ تحریک پروان چڑھی تھی, آج کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کچھ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. دیکھیے, اصل میں پریم چند نے اپنے خطبہ صدارت میں لکھنؤ کی کانفرنس میں ایک بات کہی تھی کہ ادب سیاست کے پیچھے چلنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ایسی روشنی ہے جس سے سیاست کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. یہ بات پریم چند نے کہی تھی, اور یہ ترقی پسندوں کی بنیاد تھی لکھنؤ کی کانفرنس. ایک طرح سے بھیونڈی کی کانفرنس بعد میں ہوئی, اس وقت میں BA کا طالب علم تھا, اور گورکھپور میں ترقی پسند مصنفین کی میں نے بنیاد ڈالی تھی. مجنو صاحب میرے استاد تھے, پروفیسر مجنو گورکھپوری, وہ بھی ترقی پسند تھے اور سبھی سے ان کے مراسم تھے. تو اچھے اچھے ترقی پسندوں کا آنا جانا بھی وہاں تھا. تو میں بھیونڈی کانفرنس میں اس وقت گیا جب میں BA کا خود طالب علم تھا. تو وہاں کے مشاہیر سے ملاقات ہوئی, سبھی لوگ وہاں تھے, علی سردار جعفری نہیں تھے. اچھا اچھا. میں میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ ناسک جیل سے کہیں اور جگہ پر تبدیل کیے جا رہے تھے, بامبے جیل سے ناسک جیل بھیجے جاتے. اچھا اچھا. تو میں نے اسی دن جا رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن پر جا کر کے اس ڈبے میں ان سے گفتگو کی جس میں وہ گاڑی چھوٹنے والی تھی. لیکن اس وقت کی یادیں ہیں, اب اتنی زیادہ نہیں ہیں, مگر سب کے سب وہاں پر موجود تھے جتنے ترقی پسند تھے. اگر اندھیری رات میں جگنو چمک جائے تو یہ بھی اپنی جگہ پر ترقی پسندی ہے. بالکل. اور جہاں جگنو چمک رہا ہے وہاں چراغ جل جائے, یہ بھی ترقی پسندی ہے. اور جہاں چراغ جل جائے وہاں بجلی کے لیمپ آ جائیں, یہ بھی ترقی پسندی ہے. تو ترقی پسندی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی موضوع پر یا کسی مرکز پر جا کر کے یہ ختم ہو, بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا نام میرے نزدیک ترقی پسندی تھا. لیکن اس کے باوجود چراغ کی بھی اہمیت ہے اور جگنو کی بھی اہمیت ہے اور بلب کی بھی اہمیت ہے.
تو خیر روشنی کا یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا. آپ نے ذکر کیا مولانا حسین احمد مدنی کا, جس طرح ان کا بڑا کردار رہا میرے ہے. نانا کے چھوٹے بھائی جی بشیر الدین صاحب تھے. میرے نانا کی ایک اولاد تھی, وہ میری والدہ تھی, لیکن بشیر الدین صاحب سے 3 لڑکیاں تھیں اور تینوں علماء کرام سے بیاہی گئیں. جی جی ایک لڑکی کی شادی مولانا عبدالشکور صاحب سے لکھنؤ میں ہوئی. جی کہ میں مولانا عبدالشکور صاحب سے نہیں معذرت چاہتا ہوں, ان کے بیٹے مولانا عبدالمومن صاحب. یہ عبدالمومن صاحب وہ ہیں جو نول کی اس پریس میں تھے, ان کے لکھنؤ کا جو مشہور پریس تھا, کیا نام, نول کشور پریس میں تھے, اور انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کلیات نذیر اکبر آبادی پر بھی لکھا ہے. تو ایک کی شادی تو وہاں ہو گئی تھی, ایک کی شادی مولانا حسین احمد صاحب سے ہوئی, اور ایک کی شادی مولانا حمید الدین صاحب سے ہوئی جو ندوہ میں بھی تھے اور اس کے بعد مدرسہ عالیہ کلکتہ میں تھے. تو علماء کرام, میری والدہ ان کی چچازاد بہن تھی. ان تینوں کی چچازاد بہن میری والدہ تھی. تو ملک زادہ صاحب ذاتی زندگی میں آپ نے مولانا حسین احمد مدنی کو کیا پایا؟ صاحب یہ لوگ تو عجیب و غریب شخصیات تھیں. میں نے کہ دین کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فریضہ بنا لیا تھا کہ ہمارا دینی فریضہ یہ ہے کہ ہندوستان سے انگریزوں کی حکومت کو اکھاڑ دیا جائے. بالکل یہ ایک طرح سے, اور حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت تو ان لوگوں کے خلاف ہو چکی تھی. جی جی مسلم لیگ کے بینر کے نیچے جتنے لوگ تھے سب ان کے خلاف تھے, لیکن ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں مولانا حسین احمد صاحب, مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ مالٹا میں بھی اسیر رہے, اس کے بعد ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بھی رہے, کراچی کے مقدمے میں بھی ان کا نام آتا ہے, وہاں بھی رہے. اور یہ سلسلہ تو دار و رسن کی منزلوں کو رقصاں و غزل خاں طے کرنا, یہ علماء کرام کا کام رہا, اور انہوں نے ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں بڑا حصہ لیا. لیکن بعد میں کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ دارالعلوم کی تلاشی ہونے لگی, بعد میں معلوم ہوا کہ ندوہ کی تلاشی ہونے لگی. تو اس سے ایک طرح کا اضطراب و بے چینی ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا, کم سے کم, کہ جنہوں نے ان لوگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں, مولانا آزاد کی, مولانا حفظ الرحمان کی, مولانا حسین احمد صاحب کی, ان لوگوں کی آنکھیں, مولانا علی میاں کی, ان لوگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں. تو ایک طرح کی بے چینی پیدا ہوئی. بالکل اسی زمانے میں جب آپ گورکھپور میں زیر تعلیم تھے, اردو تنقید کا ایک بڑا نمایاں نام مجنو گورکھپوری کا ہم جانتے ہیں. آپ ان کے شاگرد رہے, انہیں بہت قریب سے دیکھا, کچھ ان کی یادیں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی مجنو صاحب کے بارے میں تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے شخصیت کے بارے میں کہ اس چھٹاک بھر آدمی سے, کہ چھٹاک بھر کے آدمی سے میں نے پہاڑوں کو دبتے دیکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ مجنو صاحب بہت ہی نحیف الجثہ, دبلے پتلے آدمی, لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا اسٹوڈنٹ لائف میں کہ بڑے بڑے لوگ, مجنو صاحب ان کی زندگی گزارنے کا بھی طریقہ عجیب و غریب تھا. باضابطہ طریقے پر کالج جانا, کلاس کبھی نہ چھوڑنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, سوائے چھٹی اگر لے لی ہے تو وہ بات دوسری ہے, لیکن جیسے آج کل ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا احساس جو اب نہیں ہے وہ ان میں تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی تھا کہ مجنو صاحب کی وجہ سے ترقی پسندوں کی آمد و رفت گورکھپور میں بہت بڑھ گئی تھی. میں نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا, کہ میں نے جوش ملیح آبادی کو سنا ضرور ہے, لیکن کبھی ان کے ساتھ مشاعرے میں شریک نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ پاکستان جا چکے تھے, اور اس کے بعد جب آئے تو کسی مشاعرے میں میرا ان کا ساتھ نہیں ہوا. تو مجنو صاحب کی ایک مرکزی شخصیت تھی. مجنو صاحب کا حافظہ بہت تیز تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اردو کے استاد رہے ہوں. اردو تو وہ ضمنی طور پر پڑھاتے ہی تھے ہم لوگوں کو, لیکن بنیادی طور پر وہ انگریزی ادبیات کے استاد تھے, اور انہوں نے مجھے انگریزی اور اردو دونوں پڑھائی ہے, اور مجھے یہ شرف حاصل رہا. اور بہت ہی مختصر نحیف الجثہ. بعد میں گورکھپور یونیورسٹی میں چونکہ ریڈر کی جگہ نہیں تھی اور وہ نہیں ہو سکے تو علی گڑھ چلے گئے, اور علی گڑھ سے پھر پاکستان کراچی چلے گئے. پاکستان میں جا کر کے ان سے ملا, اور مجھے وہ بہت کئی کمزور ہو چکے تھے, نحیف الجثہ تھے. گود میں اٹھا کر کے باہر ڈرائنگ روم میں لائے گئے. میں تھا, حمایت علی شاعر تھے, اور وہ جو کراچی یونیورسٹی کے اس وقت وائس چانسلر ہیں پیرزادہ قاسم تھے,
ہم لوگوں سے ملے اور انہوں نے گفتگو کی، ماضی کو یاد کیا، اور یہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اس وقت۔ ملک زادہ صاحب، آپ کی زندگی میں مشاعرہ بڑا مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور آپ کا نام آتا ہے تو مشاعروں کا بھی ذکر آتا ہے، اور میں نے بھی آپ کو کچھ 10 برس قبل ایک مشاعرے میں سنا تھا، اس کے بعد پھر سلسلہ ہے مشاعروں کا، ٹی وی پر بھی میں نے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہوئے سنا، براہ راست بھی سنا۔ تو مشاعروں کا ایک بڑا گہرا اور بڑا وسیع تجربہ آپ کے پاس موجود ہے، کہ جب طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ کو شعر و سخن سے جو دلچسپی پیدا ہوئی، اپنے کالج میں آپ نے مختلف جلسے، اور اس کے بعد جب آپ اعظم گڑھ آئے اور اعظم گڑھ میں آپ لیکچرر ہوئے شبلی کالج میں، تو وہاں بھی آپ نے بڑے مشاعرے منعقد کیے، اور اس زمانے کا یہ بڑا اختصاص ہے کہ ایسے ایسے شعراء موجود تھے جنہیں آج ہم بھلایا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں صرف کتابیں ہی تازہ کرتی ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن کا جو اس کی جو سہولت ہے وہ نہیں تھی، تو کتابوں کے وسیلے سے ہم نے ان کا کلام بھی پڑھا ہے اور انہیں جانا بھی ہے، لیکن آپ نے انہیں براہ راست دیکھا ہے، ان سے گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست، اور اس طرح کے بڑے واقعات آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ان واقعات کا حصہ بنیں اور ان میں شریک ہوں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ میں نے اپنی کتاب خود نوشت میں یہ لکھا ہے کہ سوائے جوش ملیح آبادی کے جی، اور تمام شعراء کرام اس عرصے کے جس کا ذکر آپ نے کیا جی ہے، جی اور جو مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا میرا ساتھ ضرور رہا۔ تو اس میں سب سے زیادہ دلچسپ شخصیت جو تھی وہ فراق صاحب کی تھی۔ جی، فراق صاحب سے میری پہلی ملاقات تو مجنوں صاحب کے ہاں ہوئی۔ ایک رجت پسند پنڈت تھے، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، جی، جو ماضی پرست تھے۔ تو کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو پنڈت جی نے کہا کہ صاحب آج کا ہندوستان جو ہے، یہ آپ لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں ترقیوں کا، لیکن میرا گھر کھودا جا رہا تھا تو اس میں سے ایک تار برآمد ہوا، تو میں نے ماہرین کو دکھلایا تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کم سے کم 5000 سال پرانا تار ہے۔ ماہرین نے، فراق صاحب موجود تھے مجنوں صاحب کے ہاں، تو فراق صاحب، میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ ماضی میں بھی 400-500 سال پہلے ہندوستان میں بجلی موجود کا تھی۔ رواج تھا۔ تو فراق صاحب اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے اور آنکھیں نچائیں، اور انہوں نے کہا کہ پنڈت جی آپ بڑے تکلف سے کام لے رہے ہیں، میرا گھر خود کھودا جا رہا تھا، کچھ نہیں نکلا اس میں سے، تو میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ 10,000 سال پہلے بھی وائرلیس موجود تو تھا۔ اس طرح کی ذہانت جو تھی وہ فراق صاحب میں، کہ فوری طور پر کوئی ذہین بات کہہ دینا، یہ فراق صاحب کی بہت ہی خاص بات تھی۔ ڈی سی ایم دلی کلاس مل بل میں شنکر پرساد کے ایک مشاعرے میں جی، فراق صاحب جب مشاعروں میں آتے تھے تو وہ شاعر تو ڈسٹرب ہو جاتا تھا جو مائک پر ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کا مخصوص انداز، آنکھیں نچانے کا طریقہ، یہ تمام سب چیزیں لوگ دیکھتے تھے، تو جب تک وہ اسٹیج پر بیٹھ نہیں جاتے تھے اور کچھ تاخیر سے جب آتے تھے تو وہ شاعر جو پڑھا کرتا تھا وہ ذرا ڈسٹرب ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انور مرزا پوری، جی، عوامی مقبولیت انہیں حاصل تھی، جی، ادب میں تو کوئی نام ان کا نہیں ہے لیکن عوامی مقبولیت ان کو حاصل تھی، وہ اپنا کلام پڑھ رہے تھے کہ فراق صاحب آئے، تو وہ ڈسٹرب ہو گئے، اس لیے کہ عوام کی داد و تحسین تو وہ پا ہی رہے تھے۔ بالکل۔ تو فراق صاحب نے مجھ سے پوچھا کون صاحب پڑھ رہے ہیں، میں نے بتایا کہ انور مرزا پوری صاحب پڑھ رہے ہیں، تو انور مرزا پوری بولے لاؤڈ اسپیکر کہ فراق صاحب ہر مہینے میں 2-1 مشاعرے آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور آپ ہمیشہ یہی پوچھا کرتے ہیں کون صاحب ہے۔ تو فراق صاحب نے میرا لاؤڈ اسپیکر لے لیا، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی انگلستان کا مشہور ایکٹر جو ہیملیٹ کا پارٹ ڈراموں میں کیا کرتا تھا، لندن کی سڑک پر جا رہا تھا، سامنے سے ایک صاحب آ رہے تھے، انہوں نے اس کو آداب کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی، اس نے جواب دیا لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، تو اس نے کہا کہ صاحب لیجئے، میں اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ ہیملیٹ میں پارٹ کر رہا ہوں اور آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو اس ایکٹر نے جو ہیملیٹ بنتا تھا، اس نے پوچھا کون سا پارٹ کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جب صبح کا سین دکھایا جاتا ہے تو میں مرغے کی بولی بولتا ہوں،
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی. تو فراق صاحب نے کہا کہ وہ اس ایکٹر کا ساتھی تھا اور یہ میرے ساتھی. فراق صاحب عجیب و غریب آدمی تھے، یعنی اس کا آپ اندازہ اس سے بھی کر سکتے ہیں. عجیب و غریب بہت واقعات میں نے لکھے ہیں اس میں. جی جی. ان کے بے پناہ واقعات کہ کبھی کبھی وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا کرتے تھے. نازش پرتاپ گڑھی نظم کے مشہور شاعر تھے، وہ پڑھ رہے تھے. اس میں ایک جگہ آیا کہ قلم خریدنے اٹھے ہیں اہل دولت بھی، ان کی نظم قلم تھی. تو فراق صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اہل دولت کیسے قلم خریدتے ہیں؟ تو نازش نے کوئی نام لیا، شاید گیان پیٹھ کا یا کسی اور کا، کہ اس کا ایوارڈ دے کر کے. وہ ایوارڈ فراق کو ملا تھا. تو کہنے لگے بھائی مولوی بات تو اچھی کہہ گیا. یہ بھی تھا کہ ایکسیپٹ بھی کر لیا کرتے تھے فراق صاحب، اور مانتے بھی تھے، بہت سے لوگوں کی اہمیت کو مانتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے. لیکن وہ اگلے لمحے کیا کر جائیں گے اس کا کوئی اندازہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. بڑی علمی شخصیت تھی. ہاں بڑی علمی شخصیت. میں نے ایک مرتبہ مئو کانفرنس میں کہا ان سے کہ فراق صاحب لوگ آپ کو وہاں سب جمع تھے، ڈاکٹر علیم اور سارے ترقی پسندوں کی کانفرنس تھی، سب جمع تھے. تو مجھے لے جانا تھا ان کو تقریر کرنے کے لیے رکشے پر بٹھا کر کے. میں نے کہا فراق صاحب آپ کو سب لوگ محض ایک شاعر سمجھتے ہیں، آج تقریر آپ کی ہونی چاہیے، ایسی غزل کے اوپر آپ کو بولنا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ ایک دانشور بھی. کہیں اچھا. تو میں نے ان سے گیا صاحب. تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ غزل کے اوپر میں نے پڑھا بھی ہے، بہت سے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں، لیکن اس دن فراق نے جو رموز و نکات غزل کے سلسلے میں ظاہر کیا اور جو گفتگو کی وہ آج تک میرے ذہن میں ہے. تو فراق صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ محض شاعر تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اردو ادب کے ایک مانے ہوئے ہمارے. بلکہ محمد حسن عسکری نے تو لکھا ہے کہ وہ اپنی عہد کے سب سے بڑے شاعر اور سب سے بڑے نقاد تھے. نقاد بھی جو گفتگو کرتے تھے اس میں نقد اپنی جگہ پر موجود تھا. یہ ہے تنقید نگار بھی اچھے تھے، اور ان کی تنقید جو ہے وہ دوسروں کی عموماً تنقید میں جو لفظیات چلتی ہیں وہ فراق صاحب کے ہاں نہیں تھی. وہ دوسری طرح کی لفظیات کو استعمال کرتے تھے. بالکل. چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیے، چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیے. کہوں کا آنسوؤں کا آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے